अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने हमें जो दीन इस्लाम अता फरमाया है कामिल और अकमल दीन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक आपकी हयात तय्यबा उसवा हसना है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन व आसमान बनाए और ये सूरज चाँद सितारे अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाए, इस रूए ज़मीन को हमारे लिए बनाया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत सिस्टम अता फरमाया बहैसियत इंसान, बहैसियत एक मुआशरे के शहरी, दीन इस्लाम ने हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं। आपने एक माशरे में रहते हुए माहौल का कैसे ख्याल रखना है, कुदरती जो अल्लाह ताला ने आपको हुस्न अता किया है इसका कैसे ख्याल रखना है, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। दीन इस्लाम ने उस हवाले से भी हमें तिश्ना नहीं छोड़ा। हमारा इस पहलू पर, इस मोड़ पर भी आकर दीन इस्लाम ने हाथ थामा और हमारी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। आज जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, ग्लोबल विलेज के अंदर, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज रोज़ाना की बुनियाद पर मौसम बहुत ज़्यादा तब्दीली उसमें रूनुमा हो रही है, चेंजिंग्स आ रही हैं और ये कुरान पाक ने फरमाया ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो कुछ बहरो बर में हो रहा है इंसान के अपने हाथों से किया हुआ है। यकीनन अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत दुनिया के निज़ाम हमें अता फरमाया है, लेकिन हम अपने हाथों से, अपने अमल से, अपने अफ़ाल से, अपने आमाल से हम पूरे दुनिया के सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना जब तश्कील फरमाई, आपने माहौल के लिए और माहौलियात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर हुक्म दिया, शजरकारी का हुक्म दिया। आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते को उसका हक़ देने का हुक्म दिया। आपने पानी को ज़ाया करने से मना फरमाया। आपने जो लश्कर रवाना फरमाया उनको खेतियाँ जलाने से और दरख्तों को काटने से मना फरमाया। आपने हर किसी के हकूक़ के, हर मखलूक के हकूक़ को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। आज बहैसियत मुसलमान हमें एक शहर के अंदर रहते हुए, एक मुआशरे के अंदर रहते हुए, एक मुल्क, एक रियासत के अंदर रहते हुए हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं माहौलियात के हवाले से और माहौलियात की जो आलूदगी इस माशरे में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है और अल्लाह ताला की नेमतों को जो हम ज़िया करते जा रहे हैं, जिनका हमसे सवाल किया जाएगा, और ख़ुसूसन वो एक ऐसा अमल जिसको दीन इस्लाम ने सफ़ाई निस्फ़ ईमान करार दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दूसरी वही नाज़िल हो रही है उसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया वसियाबक फताहिर। ये वही दूसरी जो हमारे लिए हुक्म जो आया था वो हमने किस तरह फरामोश कर दिया, इस पर आज बात करेंगे। और आज का हमारा उन्वान होगा कि माहौलियाती आलूदगी ये क्यों हो रही है और ये पोल्यूशन क्यों हो रही है और इसके अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमारे लिए क्या हदायत हैं, क्या रहनुमाई है। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, अपना तारुफ ख़ुद हैं और माशाल्लाह इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू फरमाते हैं। दोनों शख्सियात उस्तादुल असातिज़ा हैं माशाल्लाह। इनके शागिर्द जो हैं पूरी दुनिया में इल्म का नूर जो है वो फैला रहे हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ साजिद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब। मुफ्ती साहब आपके बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें वक़्त इनायत फरमाया। यकीनन बड़ा अहम मौजू है और डॉक्टर साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, दीन इस्लाम ने किसी पहलू से भी हमें तिश्ना नहीं छोड़ा और हर किस्म की रहनुमाई फरमा दी। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, जब हम एक रियासत के अंदर बसते हैं, एक माहौल के अंदर बसते हैं, एक मुआशरे में बसते हैं, वहाँ पे हमारी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हमारे ऊपर लगा दिए कि आपने ये अदा करने हैं। अगर बात की जाए, आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर जगह पे सेमिनार्स हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान फ़ख्र से ये कह सकते हैं इस हवाले से भी 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदायत इनायत फरमाई थी, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान कौम भूल चुके हैं। माहौलियाती आलूदगी की बात हो या माहौल की बात हो तो दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अहम मौजू है और इस हवाले से जितने कंसर्न्स इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं वो ज़ाहिर है बिल्कुल बजा हैं जी, और इसकी कोशिश करनी चाहिए। जब हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर देखते हैं तो सामा भाई, सबसे पहले हमें मकासद शरीयत को समझना होगा।
شریعت کے مقاصد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تحفظ ایمان ہو، تحفظ عقل ہو، تحفظ جان ہو، تحفظ نسل ہو، اور یہ کیسے ہوگی کہ جب ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے اور انسانوں کے لیے خطرات کا باعث ہے ان سے اسلام نے منع فرمایا تمام چیزیں۔ میں اس کی روٹ کاز کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ جو آلودگی جسے ہم کہتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی، اس بڑی آلودگی کا ایک حصہ ہے یہ جو آلودگی جسے ہم کہتے ہیں پولوشن۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، واٹر پولوشن ہے، پھر آپ سی پولوشن ہے، اسی طرح ایئر پولوشن ہے، آپ اس کی بہت ساری اور بھی قسمیں آ گئی ہیں اور اس پر بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ آلودگیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ کائنات بہت خوبصورت ہے، بہت صاف ستھری ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کے پرسکون قیام کے لیے یہاں جو بندوبست فرمایا ہے، گویا جو اس میں خلل ڈالتا ہے وہ اللہ رب العزت کے نظام کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دکاندار وہ اگر چھوٹی سی کوتاہی کرے اپنے گاہک کو، اس نے اپنے دیے ہوئے سودے میں، طے شدہ سودے میں تھوڑی سی اس کے وزن میں کمی کی، وہ اللہ کے میزان میں، میزان کائنات میں خلل ڈالنے کا مرتکب وہ شخص بھی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی اس خوبصورت کائنات جو اتنی خوبصورت ہے، جس میں پہاڑ ہیں، سبزہ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، باغات ہیں، تو اس کے اندر جو لوگ بھی آلودگی پھیلانے کا موجب بنتے ہیں وہ لوگ اس پورے نظام کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، اسلام نے اصولی طور پر ان سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آلودگی پھیلتی ہے اس کو منع کر دیا۔ صحیح۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت یہاں بھی وہ ڈسپلے بھی ہو رہی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ لوگوں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ بالکل صحیح۔ ذرا آپ دیکھیں کہ اسلام کی یہ جو تعلیم ہے کہ اسراف سے بچو، اگر اس کو سمجھ لیا جائے، مطلب لوگ آلودگی کیوں پھیلاتے ہیں؟ جی، اپنے کاروباری اور ذاتی مفاد کے لیے ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن۔ مثلا ایک فیکٹری آنر ہے تو وہ فیکٹری آنر کیا کرتا ہے، اپنی جو اس کی فیکٹری کی آلودگی ہے اس کو وہ قریبی کسی نالے میں ڈال دے گا، کسی نہر میں ڈال دے گا، اور وہ پانی جہاں تک پہنچے گا اس کے مضر اثرات انسانوں کے اوپر اثرات پہنچتے ہیں۔ بالکل ہوتے ہیں۔ بھائی آپ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے، اپنا پروفٹ بڑھانے کے لیے اتنی بڑی زیادتی، ایک تو رولز کی وائلیشن ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسانی جان کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں سے مضر ہر چیز کو روکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک کہ وہ چیز جو انسان کے لیے خطرے کا، جس صفائی کا بات ہے، بنیادی بات تو یہ ظاہر ہے صفائی ہے۔ جی بالکل، مشہور حدیث ہے، ہم روز پڑھتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ابتدائی وحی کے دوران اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اس کے دونوں معنی مفسرین نے لیے ہیں کہ ظاہری لباس بھی پاک رکھا جائے اور باطنی طور پر بھی وہ ساری چیزیں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، یہ باطنی اور ظاہری یہ دونوں پہلو بہت اہم ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ ساری گفتگو اس کا اگر ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اصولی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ تمام قسم کے جو نجس چیزیں ہیں، گندگی چیزیں ہیں، ان سے نہ صرف کراہت کرتا ہے بلکہ انہیں سختی سے روکتا ہے، منع بھی کرتا ہے، اور پوری معاشرے سوسائٹی کا خیال رکھتا ہے، اور یہ اس طرح رکھتا ہے کہ کسی طور پر بھی کوئی ایسی چیز، جتنی جو تعلیمات ہیں اگر ہم احادیث کی کتابوں سے لے لیں، وہ تمام چیزیں جو نقصان دہ ہوں آپ کے ہمسایوں کے لیے اور اسی طرح آپ کے محلے داروں کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے،
حتیٰ کہ اسلام نے تو یہ کہا کہ بھئی راستہ نہ روکو. بالکل صحیح. لیکن آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا پرابلم ہے. پوری سوسائٹی کی بات کی اسلام نے, اور یہ جو آپ مقاصد شریعہ کی بات کہہ رہے تھے اس میں دیکھیں انسانی جان کا تحفظ بھی ہے, اور دوسروں کا ہم تحفظ کی بات کریں تو صرف اپنی جان کی بات نہ کریں, دوسروں کی جان بھی آپ سے وابستہ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پورے ماحول کو آپ نے پاکیزہ رکھنا ہے, پورے ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیمار نہ ہوں تو ہم اپنے گھروں سے کوڑا نکال کر صفائی کر کے, اپنی دکانوں کی صفائی کر کے بازار میں لا کے رکھ دیتے ہیں, اور عین سڑک کے درمیان میں کوڑا سجا کے رکھ دیا جاتا ہے. تو اس میں ہمیں دوسروں کی جان کا بھی خیال رکھنا ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, یہ ہم نے بات کی ہے ماحولیات کی آلودگی کے حوالے سے, اور دین اسلام نے اس حوالے سے بڑا کلیئر کٹ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈال دی. یہ بتائیے گا کہ جب صفائی کو نصف ایمان قرار دے دیا تو آج بحیثیت مسلمان سچی بات ہے یہ دل دہل جاتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ کیا ہم نے کما حق وہ حق ادا کیا ہے جو ہم پر دوسری وہی جو اللہ کے رسول پر نازل ہو رہی ہے, ہمارے لیے میسیج آیا ہے. کیا آج ہم پبلک پلیسز کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے, جو کچھ ہم کرتے ہیں دین اسلام اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی نے بڑی تفصیل سے جو ہے قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر جو ہے اس پر گفتگو کی ہے. جی, جو انہوں نے مقاصد شریعت کی بات کی نا, جی میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ دین میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے بدن کو بھی صاف رکھنا ہے, جی اس کی بھی تطہیر کرنی ہے. ہم نے اپنے کھانے پینے کے جو خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی پاکیزگی پیدا کرنی ہے. کوئی ایسا جانور جو درندہ ہے, جو جنگلی ہے, اسے کھانے سے منع کیا ہے تاکہ اس کے جو خصائص ہیں وہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے. اور پھر آگے بڑھ کر جو اخلاقی جو پاکیزگی ہے اسے بھی اپنانے کی جو ہے تلقین کی ہے. تو یہ کیا چیز ہے دین؟ دین سر تا سر اس کی بنیاد پاکیزگی کے اوپر ہے. بالکل, یعنی اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جو آپ کو, آپ کے ماحول کو آلودہ کرتا ہے, بے شک, اور یا اس سے اس کے منفی نتائج جو ہے انسان پر پڑتے ہوں یا پھر کسی دوسری مخلوق پر پڑتے ہوں. آپ دیکھیے کہ جس طرح رستوں کی بات کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ ایمان کے 70 یا 60 شعبے ہیں, 60 شاخیں ہیں. اس میں سے ادنا جو شاخ ہے وہ یہ ہے کہ آپ راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں. اللہ, یعنی راستے میں کوئی معمولی چیز, یعنی بڑی چیز کی بات نہیں, معمولی چیز, کوئی کانٹا ہے, کوئی پتھر ہے, اس کو سائڈ پہ آپ کر دیں. لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا معاملہ کیا ہے کہ گاڑیاں ہم کھڑی کر دیتے ہیں, ہارن پہ ہارن جو ہے وہ بجائے جا رہے ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص, اب دیکھیں درخت کتنی معمولی چیز ہے, فرمایا کہ جو شخص ایک خاص قسم کے درخت کا نام لیا اس کو کاٹے گا تو جہنم میں وہ سر کے بل گرا دیا جائے. اللہ اکبر, اللہ, یہ ابو داود, امام ابو داود نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لیا, اور جب ان سے پوچھا گیا اس حدیث کے مفہوم کے بارے میں, اس کی تشریح کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ یہ مختصر حدیث ہے, میں آپ کو تفصیل کے ساتھ حدیث بتاتا ہوں. کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص, کوئی درخت تھا کسی میدان میں, اور وہ درخت, اس درخت کے نیچے کوئی مسافر آ کر جو ہے وہ ٹھہرتا تھا, یا کوئی پرند چرند آ کر جو ہے اس درخت کے نیچے رہتے تھے, اور ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس درخت کو کاٹ دیتا ہے, تو یہ ان مسافروں کے لیے, ان جانوروں کے لیے ایذا کا ذریعہ بنا, اس لیے اسے سر کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا. تو میرا دین تو یہ کہتا ہے کہ راستوں کے بھی آداب اس طرح جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. پانی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی ممانعت ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے. بالکل ٹھیک. آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے, دیکھیں نماز کے لیے وضو کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تو دیکھا کہ وہ ذرا سا اسراف کر رہا ہے پانی کے اندر, تو آپ نے روک لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ کہ کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو فرمایا ہاں, اگرچہ یہ نہر جاری کے قریب ہی کیوں نہ تم وضو کر رہے ہو, اللہ, یہ بھی اسراف. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ دین اسلام نے جو قدرتی وسائل ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ہماری ذمہ داریاں لگا دی ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, ہم اپنے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو زراعت والی جو زمینیں تھیں
زرعی زمینیں جو تھیں ہم نے انہیں ہاؤسنگ کالونیز کے اندر ٹاؤنز کے اندر چینج کرنا شروع کر دیا، اور من حیث القوم ہم اس بیماری کا شکار ہیں کہ شاید ہی ہمیں کوئی لاہور کے سراؤنڈنگ میں اب کوئی شاید جو ہے وہ جگہ باقی بچی ہو جہاں پہ زراعت ہوتی ہو. سب سوسائٹیز بن چکی ہیں، اور دین اسلام نے تو منع کیا درخت کاٹنے سے. ہم نے تو باغات کاٹے ہیں، جو پھل فروٹ آپ کو دیتے تھے، جو آپ کو اناج دیتے تھے، ہم نے وہ فصلیں جو ہیں وہ کاٹ دی ہیں. اور دین اسلام تو منع کر رہا ہے، اور ایسے شہر بسانے، بڑے بڑے شہر بسانے، اس سے تو دین اسلام نے منع کیا. یہ تو مسائل جنم لیتے ہیں یہاں سے. چھوٹے چھوٹے شہر دور جا کے بسانے کا حکم دیا گیا ہے. تو لیکن یہ ہم ہر کام فطرت سے الٹ کیوں کرتے ہیں؟ اسامہ بھائی دیکھیے، یہ جو ایشو ہے اس وقت بہت برننگ ایشو ہے ہمارا. اسلام میں شجر کاری کی بہت اہمیت ہے. جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درخت لگاؤ، تمہارے درخت سے اگر کوئی پرندہ بھی کچھ کھا جائے گا نا وہ تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا. کوئی انسان بھی کھا جائے گا وہ تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے. اسی طرح فقہا نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی زمین ہے اور اس کو وہ آباد نہیں کرتا، 2 سال تک مہلت دو. حکومت وقت کو ہدایت ہے کہ اس سے وہ واپس لے کر اس کو قابل کاشت رقبے کے اندر تبدیل کر دینا چاہیے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کو ذرا غور کریں. یہ جو زمین ہے، اللہ رب العزت نے جو زمین عطا کی ہے انسانوں کو، یہ کتنی خوبصورت زمین ہے. اس کے اندر جو رویدگی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ایک خاصیت عطا کر دی ہے وہ انسان کے بس میں تو نہیں تھی. جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے، یہ جو ساری چیزیں جن میں انسان کی پیدائش اور زمین کے اندر کھیتی اور پانی کا نازل ہونا اور آگ کا نازل ہونا. افرأیتم النار الذی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور ہمیں احتیاط برتنی چاہیے بجائے کہ ہم اس میں اضافہ کریں. جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل ہم ایک اسامہ بھائی میں آپ کے پروگرام سے وساست سے آج کل ہم ایک ڈرائیو کر رہے ہیں الخدمت کے تحت، لاکھوں کی تعداد میں درخت لگا رہے ہیں پورے پاکستان میں. اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے بچا جائے. اور وہ جو درختوں کا لگانا ایک طرف تو یہ والی ڈرائیو چل رہی ہے، دوسری طرف آپ نے جو بات کی ابھی پچھلے دن، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ملتان میں، یہ ایک بہت بڑا سورس ہے پوری دنیا میں، ہماری اکانومی کے اندر اس کا بڑا حصہ ہے کہ ہمارا آم جاتا ہے. اس آم کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو وہ طے کرنے کا منصوبہ تھا، اور اس کی جگہ پر ایک کالونی اناؤنس ہو رہی تھی. تو ایک سوشل میڈیا پہ ایشو بنا، اس کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج کیا. لیکن یہ مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف بات ہے. ہمیں اس سے بچنا. دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں توازن نہیں رکھتے. ایک آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں ہمارے ہاں سی این جی لگنے لگی تو سارے لوگوں نے سی این جی چال جو ہے نا اسے ہم کہتے ہیں، اب وہ بند پڑی ہیں، وہ کوڑیوں کے بہوں کو لینے والا نہیں ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. اب جو یہ والا کام شروع ہوا ہے پراپرٹی کا اور اس کے سلسلے میں، اب دیکھیں کتنی بڑی زمینوں کا حصہ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکنامک پرابلم بھی بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. ابھی دیکھیں نا، ابھی زرعی ملک تھا، تقاض ہو گیا اس کی وجہ سے. بالکل ایسے بھی زرعی ملک تھا نا، یہاں پہ تو ابھی ہمیں کھانے کے لیے آٹا نہیں دستیاب ہو رہا، ہماری سبزی پوری نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ تو ہمارا ایک دور میں 75% جو تھا انحصار وہ زراعت کے اوپر ہی تھا. لیکن پوری دنیا میں لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں اور چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو وجہ یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بیان فرمائی. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا حکومت کو اس پہ سخت ایکشن نہیں لینا ہوگا؟ اور ہمیں بحیثیت اسکالر میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ممبر و محراب سے یہ باتیں بجائے اس کے کہ ہم کافر کے نعرے لگائیں، یہ گستاخ وہ گستاخ، یہ دار اسلام سے خارج، اس کی بجائے یہ باتیں اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ممبر و محراب سے. دیکھو اسامہ بھائی، دیکھیں ممبر و محراب والے جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے بالکل محدود اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، وہ تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بات اٹھا سکتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے جو اصل اختیار ہوتا ہے ان کی توجہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ آپ ریالٹی مانیں کہ جن کے پاس اختیار ہے، اختیار کس کے پاس ہے؟ ہماری پولیٹیکل جو فورسز ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہماری بیوروکریسیز ہوتی ہیں، اسی طرح دیگر فورسز ہیں، انہیں توجہ کرنی ہے بنیادی طور پر اپنی پرائرٹی. پاکستان جیسا ملک، یقین کریں اگر آپ صرف ایگریکلچر پر فوکس کر لیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا ہمارے دوست احباب اس میں کام کر رہے ہیں آج کل، وہ کافی امپرومنٹ آ گئی.
جیسے ہمارے ہاں زیتون کا جی قدرتی جنگلات ہیں، ہزاروں ایکڑ رقبے پر موجود ہیں، سبحان اللہ، اور وہ ہم باہر سے منگوا کر جو ہے نا وہ زیتون استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ تھوڑی سی اس میں محنت کرنی ہے، ایک پراپر کام کرنا ہے. اب وہ کام شروع ہو گیا ہے جی الحمدللہ، اور ہوپ فلی یہ اگلے چند سالوں میں اس کے اندر بڑی بہتری آ جائے گی. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس چاروں موسم ہیں، اتنا خوبصورت ماحول ہے، سمندر یہاں موجود ہے، میدانی علاقے موجود ہیں، چاول ہمارا سب سے اچھا، گندم ہماری سب سے اچھی، اور الٹا ہم وائلیشن کر کے ان ساری تعلیمات کی جو سیرت سے ملتی ہیں اور جو انسانوں کی بنیادی ضروریات ہیں، ہمارا فوکس ہی نہیں ہے ان چیزوں پر، اور اس کی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اکنامک مسائل الگ ہیں، ماحولیاتی آلودگی کے مسائل الگ ہیں. یہ وائلیشن بنیادی روح کو پکڑنا چاہیے. وائلیشن ہوتی کہاں ہے؟ جہاں چند لوگ یا چند مافیاز کے لوگ وہ اپنے مفادات کے لیے یہ ساری وائلیشن کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ماحولیاتی آلودگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں ہماری حکومتوں کو بھی، علماء کرام کو بھی، جتنے لوگ انفلوئنشل ہیں سب کو بات کرنی چاہیے. جس طرح آپ نے ڈیبیٹ کا حصہ بنایا نا، اور اگر آپ نے پروگرام کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ ڈیبیٹ بڑھے ہونی چاہیے. اور یقیناً میں یہاں پہ ایک بات آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں اور ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ ہمارا جب سی پیک کا یہ منصوبہ جو ہے یہ بن رہا تھا تو جو لوگ یہاں سے پریزنٹیشن دینے کے لیے چائنا گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ڈیبیٹ کس حد تک ہوتی ہے. انہوں نے بتایا ہمارے ڈیلیگیشن کو، پاکستان کی ڈیلیگیشن کو، کہ اسکول لیول سے لے کر پریزیڈنٹ ہاؤس لیول تک اس کے اوپر ڈیبیٹ کی گئی ہے منصوبے پہ. اور آج نہیں کہ یہ بہت عرصہ پہلے یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کی گئی اور ساری ڈیبیٹ کے جو کنکلوژن تھا اس کو ریسرچ کی صورت میں اس کو پرنٹ کیا گیا اور پوری دنیا، پوری جو ان کے کنٹری تھا اس کے اندر پھیلایا گیا بات کو، اور لوگوں کے ذہن میں بات یہ راسخ کی گئی کہ جو ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اس میں بحیثیت قوم ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جو ہم اپنے ہاتھ سے یہ جو زرعی زمینیں ہیں یہ کاٹ رہے ہیں اور یہ باغات ہم اپنے ہاتھ سے کاٹ کر جہاں یہاں پر ہم اپنی رہائش جو ہے رہائش پذیر ہو رہے ہیں اور رہائشیں بنا رہے ہیں اور یہاں بزنس کر رہے ہیں، تو کل کو یہ دوبارہ کہاں پہ ہم لگائیں گے؟ بنجر زمینوں کے اوپر یہ کیا کاشت کی جائے گی؟ بنجر زمینوں کو چھوڑ کر وہاں رہائش اختیار کرنے کے بجائے زرعی زمینوں پر رہائش اختیار کی جا رہی ہے، جو بالکل فطرت کے بھی الٹ ہے، دینی تعلیمات کے بھی بالکل مخالف ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے. اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ آج ہی ہم جو ہیں چند عرصے کے دوران ہی ہم جو غذائی قلت کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے جو ایفیکٹس آئیں گے یقیناً یہ ہماری اولادوں کے سامنے اس کے ایفیکٹس آئیں گے. 10-15 سال بعد جو اس کے امپیکٹس ہوں گے وہ بہت زیادہ خطرناک اور بھیانک ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس پہ سوچنا بھی ہوگا اور بحیثیت شہری اپنی ایمانی اور اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس اور ادراک بھی کرنا ہوگا. نہ مزید بھی موضوعات ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں مزید ماحولیاتی آلودگی میں کن مسائل کا سامنا اور دین اسلام کیا کہتا ہے، اس پر بات ہوگی. لیکن یہاں پہ ٹائم ہو بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں علماء کرام سے وہ سوالات پیش کرتے ہیں، ان سے ان کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کی خدمت پر پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، بڑا اہم موضوع ہے. ماحولیات کے تحفظ کے لیے دین اسلام نے بڑی کلیئر کٹ واضح ہدایات اور تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں. یقیناً دین فطرت نے ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں خاص تاکید بھی فرمائی ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے، جو ایک ہمارے پاس نیچرل سورس ہے بہت بڑا، جس کے بغیر انسانیت کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، وہ ہے پانی. پانی کی قلت جو ہے وہ یقیناً ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ملک عزیز میں جب ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھیں، ہمارے بچپن میں وہ دریا جو تھے بھرے ہوتے تھے، اور لیکن آج وہاں پہ پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے. اور یقیناً یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے. مفتی امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ جن ترقی یافتہ قوموں کی مثالیں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ تو جو بارش کا پانی آتا ہے اس کو سٹور کرتے ہیں، اس پانی سے وہ اپنے لانس کو پانی دیتے ہیں، اور وہاں پر ایک بالٹی سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے گاڑیوں کو دھونے کے لیے. یہاں پہ آپ تازہ پانی بورنگ کا نکال کے صاف ستھرا پانی جو ہے ان کاموں میں آپ ضائع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو کیا دین اسلام تو ہمیں منع نہیں فرماتا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان نعمتوں کا سوال نہیں کیا جائے گا؟
بالکل یقیناً کیا جائے گا. یہ نعمتیں جس طرح کا استعمال ان کا ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کو غلط استعمال کر کے بجائے اس کے کچھ دینے کے جو ہے نا مزید اس کا چہرہ جو ہے مسخ کر دیا. اب دیکھیے پانی کے حوالے سے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. جی یعنی ہمارے جسم کے اندر جو باڈی کے اندر جو پانی ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے، اور یقیناً آپ نے درست کہا کہ وہاں پر اس کے سٹور کرنے کے لیے بھی بہت سارے اسکیمیں لگائی جاتی ہیں اور رقم جو ہے خطیر رقم اس پر خرچ کی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جو پانی اگر سٹور بھی ہوتا ہے اور خدا نخواستہ کوئی سیلاب کا معاملہ آنے لگتا ہے تو ہم کرتے یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی بند باندھا جائے تو ہم اس کا رخ ہے وہ غریب کسانوں کی طرف، وہ غریب لوگ جن کے پاس تھوڑی مقدار میں زمینیں ہوتی ہیں ادھر کر دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مدینہ کے قریب جو ہے انہوں نے ایک بند باندھی، کیونکہ خیبر کی طرف سے نا یہ شدید خطرہ تھا کہ پانی جو ہے اس طرف آ جائے گا اور مدینہ کا کافی علاقہ جو ہے وہ ڈوب جائے گا. تو ہمارے جو صحابہ کرام ہیں خلفائے راشدین ہیں وہ تو یہ والا معاملہ کر. اور ابھی حال ہی میں دریائے ستلج کے جو پانی ہے اس کی وجہ سے کافی سیلاب جو ہے وہ قریب کے جو گاؤں تھے وہاں پر آیا. ہم نے کیا کیا؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی قیادت کا بھی فقدان ہے، ہمارے ہاں اس طرح کی تربیت بھی نہیں ہے جس طرح ممبر و محراب کی بات کی گئی. آپ مجھے بتائیے کہ جو ہماری اعلیٰ ذہانتیں ہیں جی کبھی اس کو موضوع بنا کر یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کبھی ممبر و محراب پر ہماری اعلیٰ ذہانتوں نے کبھی کالم کے ذریعے سے کبھی کسی اور ترجیحات یہ نہیں، ان باتوں پہ ریٹنگ نہیں ملتی نا. بالکل یہی ہے. ہمارے ہاں تو وہ چیزیں قابل توجہ بنتی ہیں جس میں سرخی پاؤڈر لگا کے اور مسالہ لگا کر جو ہے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں. تو خدارہ اس معاملے میں جو ہے جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اپنا موضوع بنائیے. یعنی ممبر سے بھی یہ آوازیں آنی چاہیے کہ ٹریفک کے یہ قوانین ہیں بھائی، آپ شور نہیں کریں. ٹریفک کے یہ مسائل، راستوں کے یہ آداب ہیں بھائی، اس پر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے. راستوں میں جو ہے وہ پانی جو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کرنے سے منع کی. اللہ، یعنی یہ صرف پانی کا معاملہ نہیں ہے، کھڑے ہوئے پانی کا، یہ ٹینکی کے اندر جو پانی ہے یہ اس کا معاملہ ہے، یہ دریا کے اندر پانی کا معاملہ ہے، جو سٹور کیا ہوا ہے وہ معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں قدم قدم پر اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور تعلیم دی ہے. لیکن ہمارا جو ہے وہ کیا کہیں، اب دریا جو ہے وہ گنگا جو ہے الٹی بہ رہی ہے. اللہ اکبر. اور یقیناً اسی وجہ سے مسائل جو ہیں جنم لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے پولوشن کی اقسام کی بات کی تھی، ایئر پولوشن کی بات بھی کی، نوائز پولوشن کی. یہ جو نوائز پولوشن ہے ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو جناب انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے ہاں جو ہے آزادی کا دن آ جائے، ہمارے پاس کوئی خوشی کا دن آ جائے، ہم وہ بینڈ باجے لے کے نکل پڑتے ہیں اور وہ لے کے چل پڑتے ہیں. ہمیں مساجد کے سپیکرز کا تو بہت خیال آتا ہے کہ اسے جناب محلے میں جو بیمار ہیں وہ بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن جو ہم یہ نوائز پولوشن کرتے ہیں، رات کو 12-1 بجے آ کے آپ محلے کے اندر اپنے گیٹ کے سامنے آ کے ہارن دینا شروع کر دیتے ہیں. اور تو یہ بھی دین اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا. نوائز پولوشن کے بارے سے دین اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بہت ہی اہم موضوع ہے. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے آج سے چند سال پہلے جاپان جانے کا موقع ملا. جی، وہ عجیب و غریب قوم ہے، وقت کی پابند اور رات کو جلدی سونے والی. عشاء کی نماز ہم نے مسجد میں پڑھی اور پڑھ کے ایک جگہ پہ ہم نے جانا تھا ضروری کام سے، تو ہم نیچے اترے اور اتر کے ایک محلے کے اندر داخل ہوئے تو عجیب سا سکون تھا جسٹ آفٹر عشاء پریئر. اچھا، فوراً ہی. تو کسی بات پہ کرتے کرتے، ہم 2 افراد تھے، تو بات کرتے کرتے نا ایک بندے کا کہکا ذرا بلند ہو گیا. اچھا. تو وہ ساتھ والا ساتھی کہنے لگا کہ جناب علی یہاں کا رول یہ ہے کہ جتنا کہکہا بلند ہوا ہے، اگر یہ گھر والے جو اندر موجود ہیں اگر پولیس کو کال کر دیں تو پولیس آ جائے گی اور آپ کو جرمانہ کرے گی. اللہ. اور یہ کوئی ٹائم زیادہ نہیں تھا، یہ بالکل آپ سمجھیں کہ عشاء کے فوراً بعد کا وقت تھا. ترقی یافتہ اقوام کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو صوتی آلودگی ہے اس کا کتنا، اور یہ ہماری تعلیمات تھی، ہمارے تو اسلام کی تعلیمات، ہماری چیزیں تھیں کہ یہ جو دیکھیں، یہ جو کسی کی ناجائز اس کے اندر آواز پہنچانا، کسی کے گھر کے اندر ڈسٹرب کرنا، یہ ساری چیزیں ہمسایوں کے حقوق کے اندر آتی ہیں. جی. ہمارے ہاں تو یقین کرے کہ ہم ان بنیادی تعلیمات سے اتنے دور چلے گئے. اب کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا.
ہارن بجائی جا رہے ہیں. یہ ہارن بجانا پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر ایک معیوب عمل ہے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ موٹر سائیکل والا آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ گزرتا بھی نہیں ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اگر آپ ہارن نہیں دیں گے تو آپ گزر بھی نہیں سکتے. آپ ہارن دے کے دیکھیں پھر وہ کیسے آپ کو غضب کی یہ سارے مسائل یہ دیکھیں، یہ کس قدر ایک عجیب و غریب بات ہے. اور یہ جو صوتی آلودگی ہے، بعض لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ فرسٹریشن کا باعث بن رہی ہے، آپ کے کانوں کے مسائل بن رہے ہیں، ذہن پر اثرات اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ہمیں کچھ تہذیب سیکھنی پڑے گی، کچھ آداب کو جاننا پڑے گا. ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی گئی. چیخ چیخ کر گفتگویں کرنا اور اونچی آواز میں، ہمارا کلچر ہی اب یہ ہو گیا ہے. حالانکہ نہیں پسند تو واعظ و نصیحت میں بھی آواز کو پست رکھنے کو حکم دیا. یہ جو ابھی حضرت لقمان کی ساری ہم بات کر رہے تھے، وہ سارا پہلے پروگرام میں، پچھلے پروگرام میں، تو آپ ذرا غور تو کریں. اس کے اندر ایک بات ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اللہ، تو یہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ جو گفتگو کے اندر آداب ہے، یہ بہت بڑی کمیونیکیشن سکل ہے. بالکل ٹھیک. کہ بھائی اپنی آواز کو اعتدال کے ساتھ بولو. اور یہ جو اونچی آواز ہوتی ہے وہ تو گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے. تو گدھے کی طرح چیخ کر ہماری اسمبلیوں کے اندر آپ لوگوں کو دیکھیں کس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے مقررین بھی ایسی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اس سے کیا ہے؟ کیوں آپ ہمارے اب مساجد کے اندر بھی مسئلہ ہے، سپیکر ایسے اونچی والیوم اونچا کر دیتے ہیں، نماز پڑھنا مشکل بعض اوقات ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے. وجہ کیا؟ اویئرنیس کی کمی ہے. بالکل کمی ہے اویئرنیس کی، ان تعلیمات کی کمی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں. ان کو سکھانا چاہیے، ہمیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو بلا وجہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، دیکھیں یہ غلط تربیت کر رہے ہیں، ہم پورا ماحول خراب کر رہے ہیں. ہمیں ان سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بڑی اہم آپ نے بات کی. یقیناً نوائز پولوشن جو ہے ہم پولوشن سمجھتے نہیں، ہم اسے اپنا لائف سٹائل سمجھتے ہیں. اور یقیناً جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنا جاپان کا ایکسپیرینس جو شیئر کیا ہمارے ساتھ، یہ ترقی یافتہ اقوام جو ہیں یہ ان کی نشانیاں ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی چینج آ جائے تو پھر ہمیں وہی اصول اپنانے ہوں گے جو دین اسلام نے ہمیں دیے ہیں. اور دین اسلام کے اصول جو ان اقوام نے اپنا لیے اور یقیناً وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ راستے کے حقوق کی ہم نے بات کی، لیکن ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری دکان اتنے فٹ کی ہے تو ہم نے 10 فٹ کا جو آگے وہ لازمی جو ہے وہ کاؤنٹر لگوانا ہے، اس کا کرایہ الگ سے کمانا ہے، جبکہ گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دیتی. حالانکہ ایسا جو جگہ جو گورنمنٹ کی جگہ اس پہ آپ جو کاؤنٹر لگا کے جو پیسے کما رہے ہیں، پتہ نہیں وہ شریعت کے روح سے کس کھاتے میں آتے ہوں گے. ذرا یہ بتائیے کہ راستے بند کرنا اور راستوں کے اوپر ناجائز تجاوزات کرنا، انکروچمنٹ کے معاملات جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ دین اسلام ہمارے اس حوالے سے کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ دیکھیے راستے کا معاملہ تو یہ کہ اگر آپ عبادت کے لیے بھی راستہ روک رہے ہیں تو آپ کی عبادت خطرے میں پڑ جائے گی. اچھا. یعنی آپ مثال کے طور پہ کوئی فنکشن کر رہے ہیں، کوئی دین کے حوالے سے کوئی پروگرام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے پوری ٹریفک جام کی ہوئی ہے، آپ نے اب پڑوسیوں کا راستہ روکا ہوا ہے. آپ کے لوگ تو ایمبولینس نہیں گزرنے دیتے احتجاج میں سے. بالکل. تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. یعنی خدا نہ خواستہ اگر ایمبولینس میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، کسی کی جان خطرے میں ڈل جاتی ہے، تو کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ صرف چاقو اور چھری اور پستول سے نہیں ہوتا. آپ یوں بھی قتل کر سکتے ہیں، آپ ملاوٹ کے ذریعے سے قتل کر سکتے ہیں، آپ راستہ روک کر سکتے ہیں. تو راستوں کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے آپ کی موٹر سائیکل ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ نے لائسنس کے ساتھ ایک تو سفر کرنا چاہیے. آپ کو سب سے پہلے سیکھنا چاہیے ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے. ہماری نوجوان نسل اسی طرح جو ہے وہ 14 اگست منا رہی ہوتی ہے اور آگے پیچھے بھی اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جتنے شرعی قوانین ہے اس کا تو آپ نے خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ جو ہمارے ملکی قوانین ہے یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ بھی ایک دستاویز ہے. ایک آپ کہہ لیں کہ جو قرآن نے ہمیں کہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں کہ بھئی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ملک کا جو بڑا ہے، جو ملکی قوانین ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اولی الامر کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی یہ جو ہماری تربیت کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو مذہبی پس منظر رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں، کہ بھئی یہ قانون کوئی شے نہیں ہے. یعنی یہ کوئی بس دستاویز ہے، اس کا ٹکڑا ہے، جب مرضی چاہے آپ پھاڑ دیں، جب مرضی سائڈ پہ رہیں. یہ بات نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کو پوچھ ہوگی. ٹریفک قوانین کا اگر آپ نے خیال نہیں رکھا، سرخ بتی آپ کراس کر کے چلے گئے ہیں، آپ کو اس کا حساب دینا ہے. بالکل ٹھیک. اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی وجہ سے کسی کی جان خطرے میں پڑ گئی تو اس کا آپ کو حساب دینا ہے بھائی. اور یہ قوانین ہمارے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں
یعنی دین نے کہا ہے نا کہ جان مال آبرو، ٹھیک ہے، یہ اس کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے. دوسرے مسلمان کا جان مال آبرو جو ہے وہ بھی آپ پر حرام ہے نا، حرمت اس کی بیان کی گئی، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے. تو یہ تمام قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں، یہ کوئی مطلب کوئی اور چیز نہیں ہوتی، پوری سوسائٹی کے لیے، پورے معاشرے کے لیے ان کو ترتیب جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ یہ فرمانا صرف چاہ رہے تھے؟ ایک اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی بات میں کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. تو یہ اعتدال کا حکم ہے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تشریف لے گئے تو حضور نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پست آواز میں تلاوت فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ بہت بلند آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں. دونوں صبح جمع ہو گئے حضور کی خدمت میں. حضور نے فرمایا ابوبکر بہت آواز نیچی تھی. فرمایا جس کو سنانا تھا وہ تو سنتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ شیطان کو دھتکاروں اور سوئے ہوئے کو جگاؤں. فرمایا عمر تم اپنی آواز ذرا پست کر لو اور ابو بکر تم اپنی آواز ذرا بلند کر لو. تو یہی قرآن کے الفاظ ہیں بالکل ٹھیک کہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اصل میں اعتدال ہو، جب اعتدال ہوتا ہے نا اور میانہ روی ہوتی ہے سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جو قرآن پاک نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ کو امت وسط بنا کر بھیجا ہے. اور امت وسط اس معاملے میں بھی ہے کہ ماحولیات کے معاملے میں بھی ہم نے امت وسط بن کے دکھانا ہے. ڈاکٹر مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جانوروں کے حقوق بھی وائلڈ لائف کے حوالے سے بھی دین اسلام نے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا. دین اسلام کے جو وائلڈ لائف کے جو قوانین ہیں اور جو ہمیں یہ 1400 سال پہلے جو ہے ایک چارٹر ہمیں اتنا خوبصورت چارٹر ہمیں دیا. آج دنیا کے جتنے بھی چارٹر بنتے ہیں وہ اسی کی میں سمجھتا ہوں یہاں سے روشنی حاصل کرتے ہیں. بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات وہ یہ خیانت بھی کرتے ہیں کہ نام بھی نہیں لکھتے لیکن پڑھنے والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بیس کہاں سے ہے. لیکن بے شک یہ اسلام نے ہی جو بیسک جو ہیں تعلیمات ہمیں دی ہیں وائلڈ لائف کے حوالے سے جو ہے یہ بھی ماحولیات کے معاملات میں آتی ہے چیز. وہاں پہ دین اسلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ دیکھیے ماحول کے لفظ سے ہی واضح ہے کہ ماحول یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں جس کا معنی ہے ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، ہول کا مطلب جو آپ کے ارد گرد، یعنی انسان کے ارد گرد جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کی بقا جو ہے اس کا بندوبست کرنا ہے آپ نے. اب دیکھیں نا میرے بھائی نے بھی وہ حدیث کوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی پودا لگاتا ہے اور پھر اس پودے سے کوئی انسان اس سے فائدہ اٹھائے یا جانور، یعنی یہ الفاظ ہیں کہ یا جانور یا پرندہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. بے شک بے شک. تو یہاں پر تو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ صرف اپنا آپ نہیں بلکہ دوسرے جو گرد و پیش کے جو مخلوق ہیں اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا. اور ہم یہ بچپن سے بہت سارے اس طرح کے واقعات سنتے رہے ہیں اور یہ حدیث کے کتابوں میں بھی درج ہیں کہ وہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک جانور کو جو ہے پانی پلایا اور اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. اللہ اکبر. اور ایک خاتون نے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا تو اس کی وجہ سے جہنم کا جو ہے اس کو ایندھن بننا پڑا. تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ ہر جاندار کا بھی خیال آپ کو رکھنا ہے. یہ جو خلیفہ کا لفظ آتا ہے نا قرآن کے اندر، یہ صرف خلیفہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس آپ کو یہ زمین عطا کر دی گئی آپ اس کی حکمرانی کریں، نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول سامنے رکھیں کہ اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر لاگو ہوگی کل قیامت کے دن، اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر آئے گی. تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ انسانوں کی جان کا تحفظ، اس کی آبرو کی تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کے ساتھ ساتھ جو جاندار ہیں خواہ وہ حلال جاندار ہیں یا حرام جاندار ہیں جن کا کھانا ہم پر حرام ہے، ہر قسم کا جاندار جو ہے جانور اس کے حقوق کا ہمیں خیال رکھنا پڑے. بالکل صحیح. ہمیں یعنی کہ دین اسلام نے ہر جاندار کے حقوق کی بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی اور ان کے حقوق کا جو تذکرہ کر دیا. اور دین اسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کن کن امور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بہت ساری کمزوری کے ہم شکار بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک پوری آپ وہ ایک لے کے آئے ہیں مہم لے کے آئے ہیں کہ درختوں کو لگانا چاہیے. یقیناً درختوں کے لگانے سے بہت چینج آئے گا اور یقیناً انشاءاللہ چینج آئے گا. پاکستان میں یہ لوگوں کی بڑا رجحان مطلب بن چکا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ بعض اوقات ہم معمولی چیزیں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ گڑھا بن گیا سڑک کے اوپر گھر کے سامنے، تو ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ آئیں گے اس کو ٹھیک کریں گے تب بھی جا کے، حالانکہ بڑھتا وہ زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور زیادہ جو ہے نقصان ہو جاتا ہے. تو کیا بحیثیت شہری
ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جو چھوٹا موٹا نقصان کچھ ہوا ہو ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ کر لیں تو اس سے زیادہ تبدیلی نہیں آ سکتی, جلدی یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. بھائی یہ جو اپنے موضوع سے پہلے میں چھوٹا سا پچھلے موضوع میں چھوٹا سا اضافہ کر دوں ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں. جی, ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوا پیش ہوگا کہ جسے ناحق مار دیا جاتا ہے, اچھا, اور وہ کہے گا کہ اللہ میاں اس نے اپنی تفریح کے لیے مجھے قتل کیا. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں یہ کتنا یہ جو موضوع ہے, شکار کرتے ہیں. جی, شکار بلا وجہ. تو یہ ہے کہ جس کا گوشت حلال ہے اسے آپ کھا سکتے ہیں, شریعت نے اس کو جائز قرار دیا, لیکن محض اپنی تفریح کے لیے آپ کر لیں ذبح اور وہ کہیں آلودگی کا باعث بنتا ہے. یہ جو قبر کا تصور ہے یہ بھی آلودگی سے بچانے کے لیے ہے بنیادی طور پر. ذرا غور کریں, اگر یہ جو انسانی جسم جب فوت ہو جائے مر جائے اور اگر یہ باہر رہے گا تو اس سے کتنی وہ آلودگی پھیلتی ہے. یہ تصور بھی یہ درج کیا ہے ہمارے اسکالرز نے کہ یہ سارا منظرنامہ اس لیے ہے تاکہ وہ ساری آلودگی سے انسانوں کو اور معاشروں کو بچایا جا سکے. یہ جو اگلا موضوع ہے یہ ہمارا اوورآل ایک ایٹیچیوڈ بن گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے مکان پہ تو کروڑوں لگا دیں گے لیکن اپنی باہر گلی میں گند پڑا ہوا ہے. یہ ہم ذرا آبادیوں میں جائیں تو یہ بڑے مسائل ہیں. یہ ہمیں ایٹیچیوڈ تھوڑا بدلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس کا بھی فائدہ آپ کو ہی ہے. جی, یہ ماحول تو آپ کا اپنا ایریا ہے ساری, جیسے کہ اس کا اوورآل اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے اثرات تو بلا آپ کو خود ہی بھگتنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ایٹیچیوڈ بدلنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ کر اصل میں یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے اس کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے ہماری. اصل تو یہ ہے اصل میں سوشل ایشوز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بھائی اہل محلہ ہیں وہ مل جل کر رہیں, اور یہ اصل میں کمیونٹی جب آپس میں اٹیچ ہوتی ہے تو پھر یہ کام سارے کر لیتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن کر. اگر وہ کمیونٹی کے اندر یہ دڑار پڑ جائے, لوگوں سے تعلق ہی نہیں ہے, ہمسایوں سے مخالفت چل رہی ہے, اپنی ہم لائف کو مشکل بنا رہے ہیں. جی, تو یہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہمسایوں کے حقوق جس طرح تھے, حتیٰ کہ اتنے آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا جیسے وراثت میں بھی حصہ دار بن جائیں گے ہمسائے. اس کا مطلب یہ, اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپس میں جو ہمسایوں کے رہنے والوں ہیں ان کی کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہو, آپس میں مل جل کر وہ ان مسائل کو اگر حل کریں گے تو صاف ستھرے ماحول کا فائدہ سب کو ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور مصطفی آپ کا. یقیناً میں سمجھتا ہوں بڑا اہم موضوع تھا اور بات یہاں پہ ختم ہوئی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے اولاد کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ جو کوڑے والا شاپر ہے یہ آپ نے بیگ جو ہے جا کر آپ نے کنٹینر میں ڈالنا ہے, کنٹینر تو موجود ہوتا ہے لیکن ہماری سستی اور کہلی کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سارے کا سارا کوڑا جو ہے کنٹینر سے باہر پڑا ہوتا ہے. لیکن یہ تھوڑی سی محنت اگر کر لیں تو کوڑا جو ہے کنٹینر کے اندر چلا جائے گا تو ماحول پاکیزہ رہے گا. اسی طرح ہی ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ہو جائے لیکن ہم اپنا گھر صاف کر کے سارا کوڑا جو ہے اپنی دکان صاف کر کے سارا کوڑا جو ہے سڑک کے اوپر لا کر رکھ دیتے ہیں, جس سے ماحول جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ بڑا جو ہے خراب ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم پبلک پراپرٹیز کی بات کریں, گورنمنٹ پراپرٹیز کی بات کریں, ہم اپنی ذاتی سواری میں سفر کریں کبھی پان کی پیک جو ہے اپنی ذاتی سواری میں نہیں گرائیں گے, لیکن اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں آپ وہاں پر اپنے پینسل سے نقش و نگار بھی کرتے ہیں, وہاں پر پان کی پیک بھی گراتے ہیں, آپ وہاں پر کیا کچھ اگر ماحولیاتی آلودگی کی بات کی جائے ہم سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا دین اسلام صرف 5 نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے, صرف رمضان کے روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے. ہم نے بحیثیت انسان ایک بہترین شہری کے طور پر مسلمان کے طور پر زندگی گزارنی ہے, اور مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے زبان اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے. اسی لیے تو قرآن پاک نے کہہ دیا خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسان جو ہے نفع پائیں. اور یقیناً دین اسلام نے انسانیت کی بات کی ہے, یہ پیغام عالمگیر پیغام ہے, اور پیغام یہی ہے کہ ہم نے جہاں پر اپنے لیے جو چیز پسند کرنی ہے دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ہو تو ہمیں چاہیے کہ پورے ماحول کو, پورے معاشرے کو صاف ستھرا رکھیں. اور پولوشن, بے شک وہ ایئر پولوشن ہو, بے شک نوائز پولوشن ہو, ہمیں ہر پولوشن کے حوالے سے دین اسلام نے واضح تعلیمات بیان کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس حوالے سے اویئرنیس لینی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, کمیونٹی سینٹرز ہوں اور اسی طرح تعلیم و تربیت کے جو مراکز ہیں وہاں پہ ان موضوعات کو ڈسکس ہونا چاہیے اور ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کو تاکہ ان معاملات کا جو ہے حل پیش کیا جا سکے. ناظرین کرام آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.